उस दिन बहुत सर्दी थी जब मैं डॉक्टर के पास से होकर वापस आई। डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मैं सदमे में खड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मैं हामला हूँ। अपनी पूरी रिपोर्ट हाथ में थामे बुझे हुए कदमों से घर में दाखिल हुई तो मामी ने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे जल्दी से चाय बना कर दी कि शायद तुम्हें ठंड लग रही हो, मगर मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और मामी के कंधे पर सर रखकर रो दी। वो घबरा गई थी और बार बार मुझसे पूछने लगी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मगर जैसे जैसे वो पूछ रही थी वैसे ही मेरा रोना बढ़ता जा रहा था। फिर रो रो कर जब मैं थक गई तो मामी ने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और सोने का बोला। रोने के बाद इस कदर थकावट हो चुकी थी कि लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गई। रात को आंख खुली तो मामी ने बताया आज मामू घर वापस नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है, इसीलिए खाना खाकर मैं फिर से लेट गई। जब वो मेरे लिए एक गर्म ग्लास दूध लाई और जबरदस्ती मुझे पिला दिया। दूध पीकर मैं फिर से लेटने लगी तो वो बोली, आमना क्या परेशानी है मेरी बच्ची, मुझे बताओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है खुलकर कहो बेटा। मैं कुछ लम्हे सोचती रही। पहले सोचा कि ना बताऊं, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी। अपनी उंगलियां चटकाते हुए मैंने मामी को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह गई और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसुओं में डूब चुका था। आमना ये क्या कह रही हो तुम? कब हुआ ये सब? तू किसी को पसंद करती है क्या? अब मामी के अल्फाज बहुत सोच सोच कर निकल रहे थे और मैं नहीं में सर हिलाती जा रही थी। फिर बताना कैसे हुआ ये सब? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बोल, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। उस दिन जानती हैं आप, जब मैं सवेरा के घर गई थी तो वापसी पर रात हो गई थी। मामी ने जल्दी से सर हिलाया और मुझे बात जारी रखने को बोला। तो मैं गली में अकेली वापस आ रही थी जब एक शख्स ने अंधेरे में मेरा मुंह बंद किया और मुझे एक खाली फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ जुल्म किया। कल मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मामी गुमसुम सी मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरी रात हम दोनों जागती रहीं। मामी बार बार मेरा माथा चूमती और मुझे हिम्मत देती। मैं भी किसी बेजान चीज की तरह दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैंने जितना बताया मामी ने वो सुन लिया। उसके अलावा एक लफ्ज तक मुझसे ना पूछा, ना ही कोई कुरीद की। अगर उनकी जगह मेरी अपनी माँ भी होती तो वो कहीं न कहीं मुझे मुजरिम ठहरा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा। मगर मामी ने एक लफ्ज तक मेरे खिलाफ नहीं बोला था। वो तो बस गम में हाथ उठाए खुदा से दुआ कर रही थी और बार बार खुद को कसूरवार ठहराने लगी कि बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और मैं कैसी जालिम औरत हूँ कि उसका दुख ही ना जान पाई। इसमें गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ था उस रोज मेरे कजन यानी मामी के बेटे का रिसेप्शन था और रिसेप्शन के बाद मैं सवेरा को उसके घर छोड़ने गई थी, क्योंकि अकेले जाते हुए वो बहुत डरती थी और उसका भाई भी शहर में नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर और कोई झांसी की रानी समझती थी। कभी डर नहीं लगा। यहाँ तक कि मामू मामी ने भी मुझे कभी रात हो जाने के खौफ से सहेली के घर जाने से नहीं रोका। इसलिए मुझ में भी हिम्मत कूट कूट कर भरी थी। मैं सवेरा को छोड़कर वापस आई तो सारे डर ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं ऐसी टूटी कि अब तक नहीं संभल पाई। सुबह तक मैं उसी जगह पर लेटी रही, फिर उठकर हिम्मत की, पास लगे नल से मुंह धोया और घर को चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाजा हर वक्त खुला होता था, उसे कोई कुंडी नहीं लगाता था। मैं वहां से दाखिल हुई। चूंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज्यादा थे, इसलिए किसी को भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं सीधा छत पर बने स्टोर रूम में चली गई और हुलिया वगैरह सही किया। यही मेरी हिम्मत की दलील थी। इतना सब हो जाने के बावजूद मैं पूरे होशो हवासों में खड़ी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी थी। अब जो हो चुका था मैं उसे वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि या तो उसे बर्दाश्त कर लूं या फिर बताकर अपना तमाशा बनवा लूं।
میرے محلے میں ہی پہلے بھی ایسا ہوا تھا، لڑکی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی میری طرح مضبوط نہیں تھی اور اس کے رونے کی سب کو خبر کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے محلے نے اس لڑکی کے گھر والوں پر تھو تھو کی، اور اس کے بعد لڑکی کی نہ شادی ہوئی نہ ہی اس کی بہنوں کے رشتے کہیں ہوئے۔ پھر مجبور ہو کر ایک رات وہ سب یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی بات دماغ میں آتے ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اگلے روز مہمان چلے گئے لیکن مامی کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ فی الحال میں ان کی خوشیوں کو دکھوں میں نہیں بدل سکتی تھی۔ ابھی نئی نویلی بہو لے کر آئی تھی، وہ تو کیسے میں ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتی، اس لیے چپ چاپ اسے کڑوے گھونٹ کی طرح پی گئی۔ اب میں بہت چپ رہتی تھی، مامی کو بھی شاید اسی لیے محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب وہاں بھابھی بھی آ گئی تھی تو اس سے باتیں وغیرہ کرتی رہتی۔ میرے لیے بھی یہ اچھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرے یا مجھے کوئی پجاری بنا کر میرے بارے میں بات کرے۔ شاید ساری عمر ایسے ہی چپ چاپ نکل جاتی اگر میری طبیعت گری گری نہ رہنے لگتی۔ میں تو ڈاکٹر کے پاس کبھی نہ جاتی، لیکن مامی نے زبردستی مجھے بھیجا کہ جاؤ، جا کر چیک کراؤ، کہیں اندر ہی اندر کوئی بخار نہ ہو۔ میں نے انہیں لاکھ منع کیا مگر وہ خود چادر اٹھا کر میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حامی بھرنی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار بھابھی اور بھائی کو جانے دیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ میرا یہی خیال تھا کہ اگر کوئی بات کھلے تو بھائی یا بھابھی گھر پر نہ ہو، اور کل وہ گھومنے کے لیے مری جا رہے تھے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، لیکن آگے ڈاکٹر نے جو روح دہلا دینے والی خبر سنائی، اسے سن کر مجھے یہی لگا کہ اب میں کبھی مامی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی، کیونکہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ اگر ماں ہوتی تو شاید میری حالت کو سمجھتی، مجھے برا بھلا کہتی، لیکن میں غلط تھی۔ انہوں نے تو اف تک نہ کہا تھا۔ اس وقت مجھے خود پر بہت شرمندگی ہوئی کہ پوری زندگی اس مامی کی محبت تلے گزاری اور آج تک میں انہیں سمجھ نہ پائی۔ بچپن میں میرے ماں باپ نے بھی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تو یہی وہ نیک عورت تھی جو آگے بڑھی اور مجھے اپنی گود میں بھر لیا۔ ہمارے خاندان میں کوئی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سب لوگ پڑھے لکھے اور اچھے لیول پر تھے۔ میرے پاپا ڈاکٹر تھے اور پڑھے لکھے تو بہت تھے، مگر اپنی سوچ کو کبھی نہ بدل سکے۔ ہم لوگ 5 بہنیں ہی تھیں۔ پاپا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن ان کی بدقسمتی یا قسمت کا لکھا اللہ نے انہیں بیٹا ہی نہیں دیا۔ اس بات کا غصہ وہ میری ماں پر بھی نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ میری ماں اور پاپا دونوں میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، وہیں سے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی جیسے مضبوط بندھن میں بندھ گئے۔ پاپا نے بہت پڑھا، لیکن ان کی جاہلیت انہیں لے ڈوبی۔ انہوں نے ماں کو پریکٹس نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ ماں نے ہاؤس جاب بھی نہیں کی اور پاپا کے ساتھ بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ پھر جب پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور بنتا بھی تھا۔ ویسے بھی ساری خوشیاں صرف بڑے بچوں کے ہی مقدر میں ٹھہرتی ہیں، ہم چھوٹوں کو تو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پہلے کے بعد دوسری پر کم خوش ہوئی۔ میری ماں بھی پاپا کے رنگ میں اس قدر ڈھل چکی تھی کہ وہ دن کہتے تو ماں رات کو دن بول دیتی۔ اگر پاپا خوش ہوتے تو وہ بھی خوش ہوتی۔ اگر پاپا کے سر میں درد ہوتا تو ماں کو بھی بخار ہو جاتا۔ دونوں کی آپسی محبت بے مثال تھی، مگر اولاد کے بارے میں مار کھا گئے۔ اسی طرح دوسری، تیسری بیٹی اور پھر چوتھی بیٹی تک اولاد کی محبتیں نہ جانے کہاں گم ہو گئیں۔ پاپا خود کرتے تھے کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کو کوئی ایسی دوا نہیں دے سکتے تھے جو لڑکا پیدا کرے۔ آخر کوشش کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی۔ پاپا نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے مامی سے کہا کہ اگر تم یہ لڑکی لینا چاہتی ہو تو تمہیں خوشی سے دینے کو تیار ہوں۔ مامی کو کیا چاہیے تھا؟ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اس وقت 7 سال کا تھا۔ انہیں بیٹے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اگر وہ خواہش میرے ذریعے پوری ہو سکتی تھی تو وہ کیوں منع کرتی؟ انہوں نے خوشی خوشی مجھے بیٹی مان لیا اور میں انہیں ماں سمجھ کر ماں ہی بلاتی رہی۔ بچپن سے ہی میرے ہوش سنبھالتے انہوں نے یہ بات مجھے بتا دی تھی
کہ میرے اصل ماں باپ کون ہیں۔ تبھی سے میں نے انہیں مامی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ ایک روز میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن میں غلط تھی۔ مامی نے مجھے ہمیشہ پیار دیا، ماں سے بڑھ کر مجھے سنبھالا، لیکن میرے اندر کی امید ہمیشہ باقی رہی۔ لیکن یہ امید اس روز مری جب میں نے ڈاکٹر کی دکھائی رپورٹ سب سے پہلے جا کر اپنی اصل ماں کو دکھائی۔ ان سے بات کر لیتی تھی، لیکن وہ بات ایک ماں بیٹی جیسی نہیں تھی، بلکہ اس میں جھجک تھی۔ میں اپنا دکھ اپنی ماں کو سب سے پہلے بتانا چاہتی تھی، اس لیے سیدھا ان کی طرف چلی گئی۔ وہاں گئی تو ماں پاپا دونوں تیار تھے کہیں جانے کے لیے۔ میری بہنیں مجھے اپنی بہنیں ہی سمجھتی تھی، لیکن میرے ماں باپ مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا گناہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ ماں مجھے کچھ بتانا تھا۔ اس وقت میں رو رہی تھی جب پاپا اف کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ ماں کو بھی جلدی تھی جانے کی، اس لیے پاپا کو گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے وہ بولی، کیا ہوا آمنہ؟ ایسے اچانک تمہاری مامی نہیں آئی؟ وہی دکھاوے کے دو لفظ۔ میں نے سر جھٹکا اور پھر سے بولی، ماں وہ یہ رپورٹ، لیکن اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن بجا اور ماں پھر ملتے ہیں کہہ کر میرے گال پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ کا چوہن چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تیسرے نمبر والی آئی اور مجھ سے گلے ملی، پھر پوچھا، کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ لیکن جس کی ماں ہمدرد نہیں ہو سکتی، بہنیں کیا خاک ہوں گی؟ یہی سوچ کر میں وہاں سے چلی آئی اور مامی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس رات کے بعد وہ عورت میرے لیے مامی نہیں رہی، بلکہ ماں بن گئی۔ میری اصل ماں تو مجھے دیکھتے ہی ناگوار تیور ماتھے پر چڑھا لیتی تھی، اور میری مامی جن کو ہمیشہ میں نے پرایا سمجھا تھا، ایک رات میں ہی وہ میری اپنی سے بڑھ کر ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ہر لمحے سنبھالا، ہر دفعہ گرتے ہوئے مجھے ہاتھ تھمایا، مگر یہ نہیں پوچھا کہ تم غلط راستے پر گئی ہی کیوں تھی۔ مجھے اس رات عتیق کے وہ تمام گھٹنا یاد آئے جہاں جہاں میں ان سے ناراض ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ میرے برے رویے کو نظر انداز کیا۔ مجھے لگتا تھا ماں پاپا نے مامی کو بیٹی پانے کی خواہش دیکھ کر مجھے دیا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ان کی طرف سے تو میرے لیے محبت ہی نہیں تھی۔ اگلی صبح ماموں آئے تو انہیں کھانا کھلا کر مامی نے مجھے چادر لینے کو بولا۔ میں ٹھٹک گئی کہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ان کا جواب تھا، ہسپتال۔ مگر میں نے انکار کر دیا۔ کسی نے گناہ کا نشانہ مجھے بنایا تھا، مگر میں خود اپنے آپ کو گناہگار نہیں کر سکتی۔ میں نے انہیں انکار کر دیا۔ میرے انکار پر وہ ایک دم سے بے بس ہو گئی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے انکار کا انکار ہی رہا۔ اسی لمحے انہیں کچھ یاد آیا اور وہ جلدی سے فون کی طرف لپکی۔ ہیلو ہنا، میں بول رہی ہوں، سونیا۔ تم نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا تھا نا؟ آمنہ کا تم نے کہیں اور تو نہیں کر لیا وہ رشتہ؟ اچھا، میں شام کو تمہارے گھر آؤں گی۔ یہ ایک طرفہ فون پر ہوتی باتوں سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ ہنا آنٹی نے مجھے شادی پر دیکھا تھا۔ وہ مامی کی بہت اچھی دوست تھی اور شادی کے 2 دن بعد ہی میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھی۔ ان کا بیٹا لندن رہتا تھا، اس لیے مامی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور ٹال دیا۔ ویسے بھی ابھی وہ میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس وقت اس رشتے کا یاد آنا میں بخوبی سمجھ گئی تھی۔ مامی نہیں کریں، مجھے شادی ابھی نہیں کرنی، پلیز مامی۔ پھر مامی نے مسکرا کر پیار سے میرے ماتھے کو چوما اور سمجھانے لگی، البتہ میں جانتی ہوں ہنا کو، مجھے یقین ہے وہ بندی میرا مان رکھ لے گی، اور بیٹا اگر تم ابارشن نہیں کروانا چاہتی تو ہم کیسے ان سب حالاتوں سے نمٹ سکیں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ مگر میری بات وہی تھی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ پھر آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وہ تنگ آ گئی اور غصے سے بولی کہ شادی تمہیں کرنی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے غلط الفاظوں میں طعنے برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور الزام بھی وہ جن میں تم شامل ہی نہیں۔ اس وقت مجھے خود پر ناز آ رہا تھا کہ کتنی اچھی عورت کو میری ماں چنا گیا ہے۔ ان کے ڈانٹنے پر میں خاموش ہو گئی اور حامی بھر لی۔ شام کو وہ آنٹی کے گھر گئی تو 2 گھنٹے بعد لوٹی۔ واپسی پر ان کا چہرہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ اس قدر اطمینان میں نے کل شام کے بعد آج ان کے چہرے پر دیکھا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں ہی بیٹھی رہی جب وہ خود آ کر مجھے بتانے لگی، میں نے ہنا سے بات کی ہے،
اسے تمام حقیقت بتا دی اور یہ بھی کہ تم امید سے ہو اور جانتی ہو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی اس راز کی بھنک کسی کو نہیں لگنے دے گی اور بیٹیوں کی طرح تمہیں رکھے گی۔ یہ بات اس کے بیٹے کو نہیں بتائی جائے گی کیونکہ وہ تو ایک ہفتے بعد لندن واپس چلا جائے گا۔ تم یہیں پر رہو گی، اس طرح سے اس بچے کو بھی باپ کا نام مل جائے گا۔ مامی کی باتیں سن کر میرا دماغ بالکل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ بھلا وہ انجان عورت مجھ پر رحم کرنے کو تیار ہے؟ یہی بات میں نے مامی سے پوچھی تو وہ آنٹی کو دعا دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا ہوتے ہیں ایسے دوست بھی جو دوستی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ عورت بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے، دیکھنا وہ تمہیں کوئی غم نہیں آنے دے گی۔ بس تم میرا بیٹا خیال رکھنا، کبھی یہ بات بھول کر بھی کسی کو نہ بتانا۔ لیکن میرے دماغ میں ایک اور سوال ہلچل کرنے لگا، تو میں نے پوچھا، مامی ایسے تو جلدی ہوگا تو دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ میری بات کا مطلب وہ سمجھ گئی، وہ بولی، کہہ دیں گے پری میچور ہے بیبی۔ اس بات سے کچھ تسلی ہوئی تو میرے اندر بھی کچھ قرار پڑنے لگا۔ یہ حالات تو پار کر لیے تھے، اس کے بعد سب کو شادی کے لیے راضی کرنے اور اجازت لینے کا تھا۔ سب سے پہلے تو جب ماموں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ابھی تو فہد کی شادی کی ہے اور ہفتے کے اندر ہی آمنہ کی شادی بھی کرنا چاہتی ہو، بھلا کیا کہیں گے خاندان والے؟ مگر مامی کو خاندان کی پرواہ نہیں تھی، انہیں بس میری رخصتی کی پرواہ تھی اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ماموں کی اجازت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماموں کو سب کچھ بتانا پڑا اور انہیں بتانے پر شادی سے پہلے جتنے دن بھی وہاں رہی ماموں سے منہ چھپانا پڑتا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی، مامی کو حقیقت بتانے پر انہیں بھی بس خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ مامی نے میرے ماں باپ کو بس یہ بتا دیا کہ وہ میری شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اور کچھ ان سے نہیں پوچھا، انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے بھی کوئی اعتراض کر دیا تو پھر سب کو اصل وجہ بتانی پڑے گی۔ مگر انہیں تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی بس اچھا کہہ کر بات ختم کر دی۔ مامی نے ہی میری شادی کی پوری شاپنگ کی اور سارا جہیز تیار کیا، جس میں سے بہت سارا تو وہ میرے بچپن سے ہی جوڑتی چلی آ رہی تھی۔ میں بس گمسم سی سارے ہنگامے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی خواب تھا، بلکہ میں خود کو اس قدر میلا سمجھ رہی تھی کہ حد نہیں۔ خاندان والوں نے یہ سوال ضرور اٹھایا کہ اگر آمنہ کی بھی شادی کرنی تھی تو ہفتہ پہلے فہد کے ساتھ اسے نپٹا دیتی۔ اب تو ہمیں چھٹیاں نہیں ملنی، پہلے ہی اسکولوں سے بچے ہفتے بھر کی چھٹی کر چکے ہیں۔ جس پر مامی نے یہی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگلے سال جب سب لوگ فری ہوں گے تو میں انہیں ایک شاندار دعوت دے دوں گی۔ سب لوگ چپ کر گئے کہ پیسہ دکھاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر مامی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ رخصتی سے پہلے وہ بات بات پر رونے لگتی، مجھے گلے سے لگا کر کئی منٹ دلاسا دیتی۔ جس دن رشتہ طے ہوا تبھی انہوں نے مجھے لپٹ کر کہا کیا پتا اس ہفتے تم اپنا ہر غم بھول جاؤ، ہم ماں بیٹی خوشی خوشی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ان دکھوں کے بوجھ کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات مان لی، مگر اندر ہی اندر یہ دکھ ہر وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے مامی نے اتنے ارمان سجائے تھے، لیکن اب میں رخصت بھی ہو رہی تھی تو کیسے؟ نہ کوئی مہندی، نہ کوئی فنکشن، سیدھا شادی کے بعد رخصتی۔ شادی میں صرف میرے ماں باپ تھے اور اس وقت بھی بابا بار بار گھڑی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا یہ رویہ اپنائے دیکھ کر میں نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے اور ماموں مامی کا ہی ماں باپ کا درجہ دے کر رخصت ہوئی۔ میری ساس بہت اچھی عورت تھی، مجھے گھر لاتے ہی سب سے پہلے غریبوں میں خوب دان کیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باقی سب ٹھیک تھا، لیکن میری ساس نے شادی پر بول دیا تھا کہ آمنہ گھونگھٹ کرے گی۔ اس کا بیٹا یہی چاہتا ہے کہ اس کی دلہن گھونگھٹ اوڑھے، اس لیے میرج ہال سے لے کر گھر تک میں گھونگھٹ میں ہی رہی۔ کیونکہ سب اپنے تھے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ کمرے میں بھی مجھے ساس ہی چھوڑ کر آئی اور بغیر کوئی نصیحت کیے میرا ماتھا چوم کر واپس چلی گئی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے، ویسے بھی ایک رات میں انہیں میں کتنا جان سکتی تھی۔ انہوں نے تو مجھے پردے پر گھونگھٹ کے بارے میں کچھ نہیں بولا
اور یہی کہا کہ میں جلد تمہیں لندن بلا لوں گا۔ فی الحال تمہارا ویزا اور باقی کاغذات بننے میں کچھ وقت لگے گا۔ میرے لیے یہ خبر دکھ کا نہیں بلکہ خوشی کی تھی۔ اسی طرح میں اپنے ساتھ بندھے جھوٹ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ساس نے مجھے اتنا اچھا سمجھایا تھا کہ میں اپنے تمام ڈر پیچھے چھوڑ کر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سب سے بڑا سہارا مجھے ساس کا تھا اور میرے لیے یہ ایک سکون کی بات تھی۔ اگلے روز ریسیپشن سے پہلے ساس میرے پاس آئی اور بولی، آمنہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ بیٹا بھول کر بھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ اور ایک بات، تم اپنے سسر سے بھی گھونگھٹ کرو گی۔ میں کوئی روایتی عورت نہیں ہوں، لیکن تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ان سے گھونگھٹ کرنا، باقی تمہاری جو فرمائش خواہش ہو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ ساس کی گھونگھٹ والی بات مجھے عجیب لگی مگر میں چپ رہ گئی۔ ابھی شاید بہت سی باتوں پر چپ ہی رہنا تھا۔ ریسیپشن پر بھی میں نے ساس کے کہنے کے مطابق گھونگھٹ اوڑھا اور ریسیپشن کے ہفتے بعد ہی میرا شوہر بھی لندن چلا گیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا لیکن بہت اچھا نہیں تھا۔ مجھے بہت مرتبہ لندن کے بارے میں بتا چکے تھے، وہاں ماحول ایسا ہے ویسا ہے۔ پاکستان میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، یہاں کے لوگ حکومت کرنا جانتے ہیں اور بہت کچھ۔ میں نے بہت مرتبہ ان کا دل پاکستان کے بارے میں صاف کرنے کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ ہی وہ خفا ہو جاتے۔ تو دھیرے دھیرے میں نے ہی اس ٹاپک پر بات کرنا بند کر دی۔ لندن جا کر بھی میں ہی انہیں فون کرتی، وہ مجھے فون نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی فون نہ کرنے کا شکوہ کرتی تو کہتے کہ کام بہت ہیں، اس لیے میرا یہ شکوہ بھی دم توڑ گیا۔ میں اب پورا دن کمرے میں ہی رہتی، گھر میں کام والی تھی، کھانا ساس خود پکاتی تھی، مجھے روز صبح بنا ناغہ کیے پھل اور جوس لا کر دیتی تھی اور کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ میں عاجز آ چکی تھی، اتنی بوریت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ سسر بھی اکثر پورا پورا دن باہر ہی ہوتے تھے۔ ایک روز ساس سمیت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میرا دل چاٹ کھانے کا کر رہا تھا۔ باہر کا دروازہ لاک کر کے میں کچن میں آئی اور مزے سے چاٹ بنانے لگی۔ بہت دنوں بعد آزادی محسوس ہو رہی تھی اور اچھا بھی لگ رہا تھا، ورنہ ہر وقت سسر کے ڈر سے دوپٹہ سر پر ہی جمائے رکھتی۔ میں چاٹ بنا کر جیسے ہی پلٹی، کچن کے دروازے پر سسر ابھی ابھی ہی آئے تھے اور اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ شاید پانی مانگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور انہیں پانی کا گلاس تھمایا مگر وہ گمسم کھڑے بس مجھے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ میرے جلدی سے گھونگھٹ اوڑھنے پر وہ بولے، رہنے دو، اب کیا فائدہ، تمہاری ساس مجھ سے جو چھپانا چاہ رہی تھی میں نے وہ دیکھ ہی لیا ہے۔ ساس ٹھیک ہی کہہ رہی تھی جو مجھے گھونگھٹ کا بولا تھا، کیونکہ میری وجہ سے سسر کی جان ہی چلی گئی تھی۔ ہاں، انہیں صدمہ پہنچا تھا، بہت بڑا صدمہ۔ ساس جب واپس آئی تو سسر چارپائی پر لیٹے سینہ مسل رہے تھے۔ انہیں فٹافٹ ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر اندر ان کا جانچ کر رہے تھے۔ جب میں نے ساس کو سب کچھ بتا دیا کہ سسر جی نے میری شکل دیکھ لی ہے، وہ بیچاری مجھے کیا کہتی، بس میرے سر پر ہاتھ پھیر کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ مریض کی حالت بہت نازک ہے، شاید ان کا یہ آخری لمحہ ہے، جسے ملنا ہے مل سکتا ہے۔ آپ کے مریض کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ ساس جلدی سے کمرے میں گئی اور 5 منٹ بعد مجھے اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گئی۔ سسر جیسے ہی میرے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ ساس کو دیکھ کر بولے، ہنا، میں کوئی بوجھ اپنے سینے پر لے کر نہیں جانا چاہتا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں بہو کو بتا دوں؟ ساس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سسر پھر میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم دونوں نے ماں باپ کے کردار کو بخوبی نہیں نبھایا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بھلا اس سب سے میرا کیا تعلق؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کار میں نے پوچھ ہی لیا، بیٹا کیا تمہیں یاد ہے تمہارے ساتھ وہ ظلم کس نے کیا تھا؟ اس بات پر میں نے چونک کر ساس کو دیکھا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ نہیں، میرے نہیں بولنے پر وہ بہت دکھی ہوئے۔ تمہارے ساتھ وہ میرے بیٹے نے کیا تھا جو اب تمہارا شوہر ہے۔ آسمان ٹوٹنا کیا ہوتا ہے مجھے اس وقت معلوم ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر سسر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب وہ آخری ہچکی لے کر اپنے تمام بوجھ سے آزاد ہو گئے،
ان کے مرنے کے بعد جب کچھ حالات روٹین پر آئے تو ساس خود ہی میرے کمرے میں چلی آئی۔ جو بات میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی انہیں بھی بتانے کی اتنی ہی بےتابی تھی، بنا کچھ پوچھے ہی وہ بولنے لگی، اس دن جو بات تمہارے سسر ادھوری چھوڑ کر گئے تھے آج وہ میں پوری کرنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی انگلش اسکولوں میں پڑھا ہے، جس سے اس کی زبان کے ساتھ سوچ بھی انگریزوں والی ہو گئی ہے۔ اسے پاکستان ہمیشہ سے ہی برا لگتا تھا، تبھی اس نے لندن میں شادی کر رکھی ہے۔ جب وہ یہاں واپس آیا تو میں نہیں جانتی تم اسے کہاں ملی۔ اس دن وہ نشے میں چور گھر سے نکلا تھا، اور پھر تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد وہ اسی نشے کی حالت میں واپس گھر آیا۔ ہم دونوں ہی اس کے لیے جاگ رہے تھے، مگر گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن نشے کی حالت میں وہ تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ اسی وقت اسے ہوش میں لانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا، جس کی کوشش سے وہ ہوش میں آ گیا۔ تو میں نے اسے پوچھا اور جواب میں اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کہاں پڑی ہے۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں تمہیں ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری سہیلی کے گھر ہی میرا بیٹا ڈاکہ ڈالے گا۔ میں پہلے تمہیں گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرتی تو میری دوست کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھا سکتی، لیکن تم میری دوست کی بیٹی ہو، یہ بات میرے شوہر نہیں جانتے تھے۔ باقی ایک نارمل انداز میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا اور بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو۔ اسے کون سا یاد تھا، تبھی میں تمہیں سسر سے پردہ کرنے کو بولتی تھی۔ اب یہاں رہنا یا نہ رہنا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یہ بات دماغ میں رکھنا کہ میرا بیٹا کبھی سیدھی راہ پر نہیں آئے گا۔ یہاں رہ کر اپنی زندگی شروع کرو بجائے اس کا انتظار کرنے کے۔ میں بس خاموشی سے اس ساس کی بات سنتی رہی، اور پھر جا کر مامی کو سب بتانے کے بجائے میں نے چپ چاپ وہاں رہنا قبول کیا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو معاشرہ مجھے قبول نہ کرتا۔ اب میرا شوہر واپس آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا ایک بہت پیارا بیٹا ہے جس کی پرورش میں ایسے کروں گی جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہو۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔